उशब हैदर मुस्कान को लिए जब हवेली पहुंचा तो अर्श के रोने की आवाज़ सुनकर वो मुस्कान की कलाई छोड़ते मुलाजिमा की तरफ बढ़ा। हवेली में इतना सन्नाटा देखकर उसकी छठी हिस्स ने कुछ गलत होने का सिग्नल दिया। ये क्यों रो रहा है? वो मुलाजिमा से उसे लेते हुए पूछ रहा था। वो जी छोटे साईं, निदा बीबी ने खुदकुशी कर ली, सब हॉस्पिटल गए हैं, ये चुप भी नहीं कर रहा, 3 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई खबर नहीं आई। मुलाजिमा सांस लिए बगैर बोल रही थी। उशब हैदर के साथ साथ मुस्कान के कदम भी लड़खड़ाए। उशब जल्दी से मोबाइल जेब से निकालते हुए बासिक हैदर को कॉल कर रहा था, लेकिन उनका नंबर बंद था। वो अर्श को पकड़े गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुस्कान भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। या अल्लाह उन्हें कुछ ना हो, वो उशब की गोद में मौजूद गोल मटोल से अर्श को देखते हुए कह रही थी, जो रो रो के हलकान हो रहा था। ये मुझे पकड़ा दें, वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली। वो आवाज़ पे पीछे मुड़ा। तुम क्या करने आ रही हो? अंदर चलो, मैं नहीं चाहता कि हॉस्पिटल में कोई तमाशा हो, बेहतर यही है कि तुम हवेली में ही रहो। मुस्कान के अंदर इतनी सकत नहीं थी कि वो नज़र उठाकर उस शख्स के चेहरे को देख ले जिसके सारे रंग वो अनजाने में छीन चुकी थी। अर्श को मुझे दे दें, वो निगाहें झुकाए बोल रही थी। उशब हैदर इस तरह अर्श का नाम लेने पे चौंका था। उसको कैसे पता कि इसका नाम अर्श है? वो उसके चेहरे को जांचती नज़रों से देख रहा था। एक और नए सवाल ने जन्म लिया था, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो बहस में पड़ता। मुस्कान उसे अपनी तरफ जांचती नज़रों से देखने पर अपनी बेसाख्तगी पे कुड़ के रह गई। अब उससे कोई बात नहीं बन पा रही थी। उशब हैदर उसे अर्श को दिए बगैर अपनी खून उतरती आंखों से उसके चेहरे के तासुरात को देखते गाड़ी की तरफ बढ़ा। मुस्कान अब उसे जाता हुआ देख रही थी। बासिक हैदर, जिस पर आज क़यामत टूटी थी, अपनी बेटी का घर बचाते बचाते अब खुद उसे अपना घर बचाना मुश्किल लग रहा था। एक तरफ तमन्ना बेगम पहली बार उस पर हाथ उठाया था, और अब निदा की ये हरकत, दोनों ने ही उसे समझने की कोशिश नहीं की थी। या अल्लाह, इस मुश्किल वक्त में मेरी मदद फरमा। सभी परेशान खड़े थे। शादी वाला घर था, मुस्कान हवेली में थी। उशब से बात करके उन्हें तसल्ली हुई थी। सारा घर एक बार फिर बिखर गया था। ऊपर से मरियम भाभी किसी के काबू में नहीं आ रही थी, और दूसरी तरफ बाबा साईं का अटल फैसला। इस सब में सबसे ज़्यादा नुकसान वासिक हैदर का हुआ था। अगर वो उस वक्त फ़ैसला ले लेते तो शायद उन्हें ये दिन ना देखना पड़ता। अब उन दोनों को कैसे रखना था वो सोच चुके थे। चचा साईं, वो उशब हैदर की आवाज़ पे अपने हवासों की दुनिया में वापस पलटे। अर्श, जो उन्हें देखते ही रोते हुए उनकी तरफ लपका। बाबा, मामा तो वो अपनी तोतली आवाज़ में रोते हुए उसे बता रहा था। वासिक हैदर ने उसका मुंह चूमते हुए उसे अपने सीने से लिपटा लिया था। आकाश भी रोते रोते सो गया था। उशब हैदर को देखते हन्नान हैदर उसकी जानिब बढ़े। मुस्कान कहाँ है? हवेली में, रुखसत करके ले आया हूँ। बीवी को संभाल लोगे? अगर बाप और चाचा की तरह करना है तो अभी बता दो। हन्नान हैदर की बात पे बासिक हैदर और वासिक हैदर के चेहरे शर्म से सुर्ख पड़े थे। दादा साईं, मैं इतना कमज़ोर मर्द नहीं हूँ कि एक औरत से हार जाऊँ, और अगर ऐसा हुआ तो लानत हो मेरी मर्दानगी पे। ये कहते हुए मुझे कोई आर नहीं है कि मैंने मुस्कान से मोहब्बत की है और उसको पाने के लिए मुझे किसी की परवाह नहीं है। ये उशब हैदर की मोहब्बत है, कोई मजाक नहीं है। दादा साईं, आप उसकी शर्त पूरी ना भी करते तो भी वो मेरी बीवी थी। इन 8 सालों में मैं उससे गाफिल नहीं हुआ था। ये बात करके उसने सबके पाँवों के नीचे से ज़मीन खींची थी। बासिक हैदर और वासिक हैदर के सर झुके हुए थे। वो आज तक अपने बाप से इस तरह बात नहीं कर सके थे जिस तरह उशब हैदर उनकी आंखों में आंखें डाले अपना फैसला सुना गया था। बासिक हैदर ने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो, भाई साहब प्लीज़, ये हॉस्पिटल है। वासिक हैदर दबी दबी आवाज़ में बोले, जिस पे सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं मरियम बेगम सबसे बेनियाज आकाश को अपनी गोद में लिए अपने आंसू साफ कर रही थी। उशब हैदर को उनकी इतनी खामोशी खटकी थी। इतनी देर में मैसेज टोन पे उशब ने मोबाइल कोट की जेब से निकालते हुए मैसेज सीन किया। निदा फूफो की तबीयत कैसी है? तुम्हें उससे क्या लगे? वो मैसेज सेंड करते मोबाइल जेब में डाल गया था। वहीं उसने वासिक हैदर को देखा, जिनके चेहरे पे एक अजीब सा हज़न था। वो बार बार ऑपरेशन थिएटर को देख रहे थे। दोनों बीवियां उन्हें बुरी तरह हर्ट कर चुकी थीं। आज उसे लग रहा था कि औरत गम बांटने के लिए नहीं, गम बढ़ाने के लिए है।
حویلی کی ساری عورتوں نے مردوں کو بے بسی کی آخری انتہا پہ کھڑا کر دیا تھا، جن میں اس کی اپنی بیوی بھی شامل تھی۔ وہ رو رو کے اپنا دکھ سنا رہی تھیں اور وہ بت بنے سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ رہی صحیح کسر ندا پھپھو نے پوری کر دی۔ وہ ندا کو خالہ کہنے کے بجائے پھپھو ہی کہتا تھا، کیونکہ اس نے ان سے پھپھو کہلوایا تھا۔ وہ اسے چڑھانے کے لیے پھپھو کہتا تھا، جس پہ اب وہ غصہ نہیں کرتی تھی، ورنہ تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دیتی تھی۔ بابا سائیں، ہال میں مہمان آنا شروع ہو گئے ہیں۔ بیٹا تو تمہارا رخصت کر کے لے ہی آیا ہے، اسی سے پوچھ لو آگے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے کان کے پیچھے انگلی پھیرتے ہوئے بولے، جس پہ باسق حیدر نے اشب حیدر کو گھور کے دیکھا، جس نے بے شرمی کے سارے ریکارڈز توڑ دیے تھے۔ بابا سائیں، میں چاہ رہا تھا کہ رخصتی آج ہی ہو، آپ سب لوگ جائیں، میں ندا کے پاس ہوں۔ ویسے بھی ابھی سب اس بات سے لا علم ہے، اگر فنکشن کینسل کیا تو سب طرح طرح کے سوال کریں گے۔ باسق حیدر بے بسی کے عالم میں سب سے نظریں چراتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ حنان حیدر اپنے بیٹے کے چہرے پہ بے بسی دیکھتے ہوئے کرب سے اپنی آنکھیں بند کر گئے۔ وہ منٹوں میں ہی سوچ چکے تھے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ وہیں مریم بیگم نے سب کو غصے سے دیکھا، جنہیں اس کی بہن کی نہیں اپنی عزت کی پڑی تھی۔ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، بے شرم۔ پہلے ماں مسلط ہو گئی تھی، اب بیٹی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا رہی تھیں، ساتھ ہی اپنی بہن کے لیے دعا کر رہی تھیں۔ اب وہ پچھتا رہی تھیں کہ کیا ضرورت تھی اسے یہ بتانے کی۔ اگر وہ اسے نہ بتاتیں تو ان کی بہن کی یہ حالت نہ ہوتی۔ اب وہ خود کو قصوروار سمجھ رہی تھیں۔ باسق حیدر نے تو حد ہی کر دی تھی، سب کے سامنے اس پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ ایسا کیا گھول کے پلا دیا میرے بیٹے کو جو اس کے عشق سے ہی نہیں نکل رہا۔ اشب حیدر، تمہیں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، ہم دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ باسق حیدر کی تو وہ شکل ہی نہیں دیکھنا چاہ رہی تھی، اس نے ان کی بہن کی زندگی برباد کر دی تھی۔ پہلے وہ اس کے عشق سے ہی نہیں نکلتا تھا، میری اتنی چھوٹی سی بہن کی پہلے ہی زندگی تنگ کی ہوئی تھی، اب کچھ اس کی زندگی میں سکون آیا تھا، اب پھر یہ منحوس شکلیں ہمارا سکون برباد کرنے آ گئیں، اور اب اس کی زندگی مزید تنگ ہو جائے گی۔ وہ آکاش اور عرش کو دیکھتی رہ گئیں۔ اسے بچوں کا شور نہیں پسند، اسے یہ نہیں پسند، اسے وہ نہیں پسند، اور اب جو اسے پسند ہے وہ اس کے پاس جا بسے گا۔ اور میری بہن؟ نہیں، میں اپنی بہن کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ سوچتے ہوئے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھیں۔ باسق حیدر کب سے ندا کے پاس بیٹھا تھا، جو ہوش میں آنے کے بعد بھی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اب اس نے اس کے ماتھے پہ لب رکھتے اسے پکارا، سائیں آپ نے کیوں مجھے بچایا؟ مجھے نہیں زندہ رہنا تھا، میں تو آپ کو سب کی نظروں میں سرخرو کرنا چاہتی تھی۔ دل تو آپ کا میرا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، تو پھر میں زندہ رہ کے کیا کروں گی؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گردن کو بھگو رہے تھے۔ اسی بات پر مریم بیگم سے اس کی جھڑپ ہوئی تھی۔ فضول باتیں مت کرو ندا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، اور یہ حرکت کرتے ہوئے تم مجھے نہ صحیح اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیتی، جن کی تمہارے اندر جان بستی ہے۔ عرش کا حال دیکھا ہے؟ عرش کے نام پہ اس نے تڑپ کے باسق حیدر کو دیکھا۔ کیا ہوا میرے عرش کو؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا ہوگا اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ ویسے جو حرکت تمنا نے میرے ساتھ کی تھی، اس سے بڑی حرکت تم نے کی ہے۔ تمنا تو حویلی چھوڑ کے گئی تھی، اسے اپنی بچی کا تو خیال تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ تو مخلص تھی۔ تم تو سیدھا دنیا چھوڑ کے جا رہی تھی۔ تم دونوں نے آج مجھے تنہا کر دیا۔ 2 بیویوں کے ہوتے ہوئے میں نے ہی خود کو سنبھالا ہے، پھر میں تنہائی ٹھیک ہوں؟ جانتی ہو نا، رخصتی کے لیے مسکان نے یہ شرط رکھی تھی، اور بابا سائیں نے اس کی شرط کو قبول کیا تھا۔ ویسے بھی مریم بھابھی نے مجھ سے تمہاری طلاق کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر یہ بات میں کسی کے سامنے تمہاری زبان سے نکلتے دیکھوں تو جان لینے میں دیر نہیں لگاؤں گا۔ جیسے تم دونوں نے آج میری سانسیں تنگ کی ہیں، ویسے اب میں تمہاری سانسیں تنگ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھتے روم سے باہر نکل گئے۔ حنان حیدر ہال میں سب مہمانوں سے مل رہے تھے، وہیں ان کی نظر ایک کونے میں کھڑے باسق حیدر پہ پڑی، جو پریشانی سے اپنے ماتھے کو مسل رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ باسق حیدر کی طرف بڑھتے، اپنے عقب سے ابھرتی آواز پر پیچھے مڑے۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اتنے سارے مہمانوں میں انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا، آواز اتنے قریب سے محسوس ہوئی تھی۔ یا اللہ، پہلے ہی بہت تماشا ہو چکا ہے، اب باقی کام عزت سے ہو جائے۔
آکاش اور عرش کی آواز پر وہ اپنے خیالوں کو جھٹکتے عرش کو اپنی گود میں اٹھا گئے۔ دادا شاہی، میں تیشا لگ لوں، میری دادی کب ہوگی؟ وہ اپنی توتلی آواز میں بولا تو حنان حیدر کا ایک بھرپور کہا گونجا۔ اس کی بات پر مسکراہٹ پاس کھڑے واسق حیدر کے چہرے کی زینت بھی بنی تھی، اور وہیں حنان حیدر واسق حیدر کو اکیلے دیکھ کے چونکے تھے۔ پہلی بار وہ اپنے دونوں بیٹوں کو بے بس دیکھ رہے تھے۔ آج اگر ان عورتوں نے کوئی ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھے کسی رشتہ دار کے سامنے جواب دہ ہونا پڑا تو سچ میں تم حنان حیدر کا وہ روپ دیکھو گی جو تم لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ وہیں پاس کھڑے واسق حیدر نے اپنے بابا سائیں کی آنکھوں میں اتنی سرخی پہلی بار دیکھی تھی۔ واسق حیدر اب اسٹیج پہ بیٹھی اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی، اور وہیں اشب حیدر سادہ سا بلیک شلوار قمیض میں تھا۔ وہ کہیں سے بھی دلہا نہیں لگ رہا تھا۔ کل تک مسکراہٹ جس چہرے کی زینت تھی، آج اتنی ہی اس کی شکل اتری ہوئی تھی۔ جس طرح مسکان نے مجھے چچا سائیں کہا اور اس کے پیچھے کھڑے ہو کے اسے عزت دی، اس سے لگتا ہے کہ وہ جلد معاملے کو حل کر لیں گے۔ واسق، وہ باسق حیدر کی آواز پہ چونکا۔ جی؟ تمنا اور ندا کہاں ہے؟ دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، باسق حیدر نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسے کرو تم ندا کو لے آؤ، میں ذرا نقوی صاحب سے مل لوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا۔ ندا کو تو وہ خود گھر چھوڑ کے آیا تھا، ڈاکٹر نے ایک دن اور ایڈمٹ رہنے کا کہا تھا، لیکن وہ اسے زبردستی لے آیا تھا۔ دوسری طرف تمنا کو بھی زبردستی اپنے بنگلے میں لے گیا تھا، اس نے تو آنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے وہ خود ہی بچوں کے ساتھ ہال میں آ گیا تھا۔ موبائل کوٹ کی جیب میں سے نکالتے ہوئے ندا کو کال ملاتے وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ مسکان دلہن بنی اسٹیج پہ بیٹھی تھی، اسے گھر کی کوئی عورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اسے بیوٹیشین نے 1 گھنٹے میں تیار کیا تھا، اس نے خود کو دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ اشب، تم اپنی بیوی سے زیادہ خوبصورت ہو، مسکان نے آواز سنی، لیکن بولنے والے کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ بیوی کی وجہ سے ہی تو خوبصورت ہوں میں، اشب حیدر کا بھرپور کہا گونجا، جس پہ مسکان کا سر مزید جھک گیا، جس نے ایک بار بھی آنکھ بھر کے اسے نہیں دیکھا تھا۔ راستے میں بھی کئی بار بلانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام۔ محبت تو قربانیاں مانگتی ہے، یہاں تو سب میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ حنان حیدر کے لفظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ وہیں اسے تمنا بیگم کا خیال آیا، پتہ نہیں ان کی طبیعت کیسی ہوگی، وہ کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ سبھی رشتے بکھر گئے تھے۔ اشب حیدر کا بے تاثر چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ آج کی رات اس پہ بہت بھاری پڑنے والی تھی۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، ہاتھ میں پکڑا پرس زمین بوس ہوا۔ اتنی سکت نہیں تھی کہ جھک کے پرس کو اٹھا لے۔ کیا ہو گیا ہے؟ نازکی نیچے سے پرس کو اٹھا کے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے بولی۔ نازکی، تم میرے پاس ہی رہو، وہ اپنے کپکپاتے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ مسکان، کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس طرح کپکپاتے ہوئے دیکھ کے پریشانی سے بولی۔ ایک تو وہ رات سے بھوکی تھی اور ابھی تک اس نے پانی کا ایک گھونٹ بھی حلق سے نہیں اتارا تھا۔ نازکی نے پانی گلاس میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف بڑھایا۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ پانی کا گلاس پکڑ لے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے ہو کیا رہا ہے۔ نازکی، ایک بار اشب کو بلا دو، وہ بمشکل بولی۔ میں ابھی بلا کے لائی، وہ اس کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کے بولی۔ وہ اب نازکی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے بابا سائیں کے ساتھ اپنی ماما کو آتے دیکھ کے پلکیں بار بار جھپک رہی تھی۔ خود ہی انہیں چاچا سائیں کہہ کے باپ کا حق چھین لیا تھا، اور کس طرح اس کے چچا سائیں کہنے پہ انہوں نے اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ یہ ایک باپ کے لیے کوئی معمولی بات نہیں تھی، اور کس طرح وہ ماما کے بے ہوش ہونے پہ تڑپ اٹھے تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ دونوں ہی انا کی کشتی پہ سوار تھے۔ اگر وہ آج ثابت قدم نہ رہتی تو وہ دونوں کبھی بھی ایک ساتھ نہ ہوتے۔ اب میں یہ کٹھن سفر طے کر لوں گی، مجھے تمنا بیگم نہیں بننا۔ اشب حیدر کی آواز پہ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ تائی جان اور ندا پھپھو نہیں آئیں، آپ انہیں لے آئیں، وہ اس کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تمہارا کیا خیال ہے، یہ اتنا آسان ہے؟ اشب حیدر اسے دیکھے بغیر بولا۔ وہ اس کی طرف دیکھ کیوں نہیں رہے تھے، یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ آپ میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہے؟
اس کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ اشب حیدر اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسٹیج سے نیچے اتر گیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ مسکان ہال سے حنان حیدر کے ساتھ جب لاؤنج میں داخل ہوئی تو لاؤنج جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ اشب حیدر گردن جھکائے مجرموں کی طرح کھڑا تھا۔ تمنا بیگم کو حویلی میں دیکھ کے حیران ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے چہرے پہ انگلیوں کے نشان دیکھ کر مسکان نے نظریں چرائیں تھیں۔ حنان حیدر اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ سب کو گھور کے دیکھ رہے تھے۔ میرا مطالبہ کسی سے نہیں ہے، میرا اپنے بیٹے سے ہے۔ خون خوار نظروں سے مسکان کو دیکھتے ہوئے مریم بیگم اشب حیدر سے مخاطب تھی۔ حنان حیدر غصے کو ضبط کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکے تھے۔ اشب حیدر، آج تمہیں اپنی ماں اور بیوی میں سے دونوں میں سے ایک کو چننا ہوگا۔ مریم کی بات پہ سب کے چہروں کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ وہیں تمنا بیگم کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ حنان حیدر بے یقینی کے عالم میں اپنی بھانجی کو دیکھ رہے تھے۔ وہیں ان کی نظر اپنے بیٹے پہ پڑی جو بے بسی کا مجسمہ بنے کھڑا تھا۔ مسکان اب اشب حیدر کے بے تاثر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ سب اشب حیدر کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یک ٹک اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا اشب؟ مریم بیگم کی پکار پر اپنی اٹکی ہوئی سانس بحال کی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے مریم بیگم کو تھام گیا۔ میں آپ کو چنتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے مریم بیگم کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ سب بے یقینی کے عالم میں اشب حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر ٹھیک ہے، تم اپنی ماں کو لے کر اپنی شکل گم کرو، باسق حیدر اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ وہ چپ چاپ کچھ بولے بنا مریم حیدر کو اپنے ساتھ لگائے آگے بڑھا ہی تھا۔ رک جاؤ، باسق حیدر کی دھاڑ پہ اس کے قدم رکے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتے، مسکان تیزی سے اشب حیدر کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ مسکان کو اشب حیدر کے پیچھے کھڑے دیکھ کر ابھی تمہیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں چلا؟ مریم بیگم اس کی کلائی کو پکڑ کے دھکا دیتے ایک دم چیخی تھی۔ مجھے اپنی اوقات سے نہیں، اپنے شوہر کی عزت سے غرض ہے، وہ مریم بیگم کے دھکے پہ سنبھلتے ہوئے بولی، جس پہ تمنا بیگم اور ندا بیگم کی گردنیں جھکی تھیں۔ وہیں حنان حیدر اسے صراحتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بہت پرواہ ہے تمہیں اپنے شوہر کی عزت کی؟ ٹھیک ہے، پھر میں بھی ابھی اور اسی وقت اپنے بیٹے کا دوسرا نکاح کرتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں تم اپنے شوہر کا کس حد تک ساتھ دیتی ہو۔ مریم بیگم کی بات پہ اشب حیدر بری طرح سے لرزا تھا۔ آپ ان کے 10 نکاح بھی کر دیں تو مسکان اشب حیدر سائے کی طرح اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ اپنی بات سے مریم بیگم کے 14 طبق روشن کر چکی تھی۔ سیدھا کہو نا، میرے بیٹے کی دولت پہ نظر ہے۔ مریم بیگم کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھیں۔ بس مریم، بس، ایک اور لفظ نہیں۔ اس کی بات پہ حنان حیدر اپنا ضبط کھو بیٹھے تھے۔ تم نے اپنے شوہر کو کھو دیا، اس مقام کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا۔ مسکان نے اپنے شوہر کو حاصل کیا ہے۔ آج سے، بلکہ ابھی سے، میں حویلی کے سارے اختیارات مسکان کو سونپتا ہوں۔ صبح ولیمہ ہے، اب مجھے اپنی حویلی میں کوئی تماشا نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے روم کی طرف بڑھے۔ اشب، مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا۔ اشب حیدر اپنی ماں کے پاگل پن پہ حیران ہو رہا تھا۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو مسکان سے اتنی نفرت کی وجہ بنی ہوئی ہے؟ اشب، تم بول کیوں نہیں رہے؟ نازکی جن کی طرح حاضر ہوئی۔ مسکان کو اشب کے روم میں لے کے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، باسق حیدر مریم بیگم کو کلائی سے پکڑ کے اپنی روم کی طرف بڑھے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں کے غصے سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ جس دن کا اس نے پل پل انتظار کیا تھا، جسے پانے کے لیے وہ راتوں کو روتا تھا، اسے کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اپنی خوشیوں کی تکمیل کی بھی دعا مانگتا۔ اب اس کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ مسکان کا سامنا کرتا۔ وہ ڈھہ جانے والے انداز میں صوفے پہ بیٹھا، صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ صبح ولیمہ ہے، دادا سائیں کے لفظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ اب جو گرا اس کے دماغ میں لگ گئی تھی وہ تھی مسکان سے نفرت کی وجہ، اور یہ وجہ جاننے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا وہ یہ سوچ چکا تھا۔ کمرے میں جانے کا ارادہ ترک کر کے وہ فارم ہاؤس جانے کی غرض سے اٹھا۔ اشب حیدر تھکے تھکے قدموں سے اپنے روم میں انٹر ہوا تو اس کی نظر سامنے بیڈ پہ بیٹھی مسکان پہ پڑی، جو گھٹنوں میں منہ دیے دلہن کے لباس میں بیٹھی تھی۔
کیا ساری رات یہ اسی طرح بیٹھی رہی؟ اشب حیدر دروازہ بند کرتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ رو رو کے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ بیڈ سے نیچے اترتی بھاگ کے اس کے سینے سے لگی با آواز رو رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیں، میں کیا کرتی؟ ماما کو تڑپتے دیکھا ہے، میں نے سوچا وہ تنہا کیسے رہیں گی، ماما کو تو پتہ بھی نہیں ہے، میں جانتی ہوں آپ ہرٹ ہوئے ہیں، خود ہی بتائیں میں کیا کرتی۔ اشب حیدر اسے اس طرح سے پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھ کے پریشان ہوا تھا۔ وہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا، جسے پانے کے لیے اس نے دن رات دعائیں مانگی تھیں۔ کل تک جس محبت کا وہ دعویٰ کر رہا تھا، ساری رات ضمیر اسی بات پہ ملامت کرتا رہا۔ اگر وہ اس طرح اس کے سینے سے نہ لگتی تو وہ کبھی اس سے نظریں نہ ملا پاتا۔ اب وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں آنسو موتیوں کی شکل میں گر رہے تھے۔ کچھ بھی تو نہیں اتارا تھا، ویسے ہی دلہن بنی اس کے سامنے تھی۔ کاجل پھیل جانے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سیاہ ہو رہی تھیں۔ جواں جذبوں نے انگڑائی لی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ بمشکل سمجھا جو اس کے گال سے گال ٹچ کیے کھڑا تھا۔ میں دیکھتی ہوں۔ وہ اس کی باہوں سے آزاد ہوتی دروازے کی سمت بڑھی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے ملازمہ گھبرائے ہوئے کھڑی اپنا سانس بحال کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ جی مریم بی بی آپ کے کمرے میں تو نہیں آئی؟ وہ حویلی میں نہیں ہے، چھوٹے سائیں کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں۔ اس کی بات سنتے مسکان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اشب، اس نے چکراتے سر کو پکڑتے دروازے کا سہارا لیا۔ اشب حیدر اس کی آواز پہ جلدی سے اسے تھام گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے تھر تھر کانپتے وجود کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا۔ تائی جان حویلی میں نہیں ہے، وہ بمشکل بولی تھی۔ کیا؟ وہ اسے وہیں چھوڑتے باہر کی طرف بڑھا۔ مسکان بمشکل اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے بیڈ تک آئی۔ باسق حیدر پوری حویلی کا کونا کونا دیکھ چکا تھا۔ مریم بیگم کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے حویلی چھوڑ کے چلی جائیں گی۔ موبائل تک گھر چھوڑ گئی تھی۔ کل تھوڑا تماشا ہوا تھا، ان عورتوں نے تو عزت کا جنازہ نکال دیا۔ بابا سائیں کو کیا جواب دوں گا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ دونوں داماد، وہ کیا سوچیں گے؟ وہ اب اپنی گھنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر رہے تھے۔ دماغ پھٹنے والا ہو رہا تھا۔ بیٹا ساری رات فارم ہاؤس گزار کے آیا تھا، وہ آج سب کی نظروں میں مجرم بن گئے تھے۔ 2 دنوں سے مسلسل جاگنے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے نیند غالب آ گئی تھی، اور اس 1 گھنٹے کی نیند نے انہیں بیوی سے غافل کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی لائے تھے۔ دروازے پہ مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ اپنے سر کو سختی سے جکڑے کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح زمین پہ بیٹھے تھے۔ دروازہ کھول کے بھی وہ کیا کرتے، سب کو کیا بتاتے؟ رات کے اندھیرے میں ان کی بیوی حویلی چھوڑ کے چلی گئی۔ آخر وہ کہاں گئی ہوگی؟ یہ سوال ان کے دماغ پہ ہتھوڑے مار رہا تھا۔ کتنی ظالم عورت ہو تم! اپنے بیٹے کی خوشیوں کا قتل کرتے تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا، ایک بار بھی اس کی آنکھوں میں جھانک کے نہیں دیکھا۔ تمہاری خاطر تو اس نے اپنی محبت کو نہیں تمہیں چنا تھا، پھر تم بیٹے کی بن ہی جاتی۔ اپنی نفرت میں تم اتنی آگے نکل گئیں کہ اپنے بیٹے کی خوشیوں کو کوئی اور نہیں تم خود ہی کھا گئی۔ خود پسند تو تم تھیں، لیکن خود غرضی میں بھی تم۔ اس کے لفظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ سانس ایک دم اکھڑنے لگا۔ اب وہ اپنے سینے کو مسل رہے تھے۔ پانی! وہ اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ناکام۔ ہاتھ جیسے ہی خوبصورت ٹائلوں پہ رکھتے وہ پھسل جاتا۔ ہاتھوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ ان پہ اپنا مکمل وزن ڈال سکتے۔ تکلیف کی شدت سے آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اشب حیدر دروازے کو توڑتے جب روم میں داخل ہوا تو زمین پہ اپنے بابا سائیں کو اوندھے منہ پڑے دیکھ کے جلدی سے انہیں اپنی گود میں اٹھایا۔ ایک دم چیخو پکار شروع ہو چکی تھی۔ اشب حیدر باسق حیدر کو گود میں اٹھائے بھاگتے ہوئے لاؤنج عبور کر رہا تھا۔ گاڑی تک جانے کا سفر اسے میلوں برابر لگ رہا تھا۔ وہ اب گاڑی کا دروازہ کھولتے جلدی سے بیٹھا۔ گارڈز بھی الرٹ ہوئے۔ جلدی کرو! وہ ایک دم ڈرائیور پہ چیخا۔ اشب حیدر اور واسق حیدر دونوں کی گاڑیاں آگے پیچھے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہوئیں۔ یا اللہ، بابا سائیں کو کچھ نہ ہو۔ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میری تو دنیا اجڑ جائے گی۔ ماما، اگر بابا سائیں کو کچھ ہو گیا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ میری شکل دیکھنے کو ترسیں گی۔ اگر اس اندھیری دنیا سے واقفیت کی وجہ آپ بنی ہے تو میں آپ سے سارے اجالے چھین لوں گا۔
بھول جاؤں گا کہ میں آپ کا بیٹا ہوں. اب میرا وعدہ ہے آپ سے، میں ڈھونڈ تو لوں گا آپ کو، لیکن اب اپنا کوئی فیصلہ نہیں بدلوں گا. اب وہ واسق حیدر کی آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا، کبھی سینے پہ اپنا سر رکھتے کانوں سے چیک کر رہا تھا. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے. اس کے سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو چکی تھی. پھر وہ ڈرائیور پہ چیخا، سائیں شدید طوفان کی وجہ سے اندھیرا چھا گیا ہے. ایک دم بادلوں کی گرج سے اس نے باہر کی طرف دیکھا. پریشانی میں اسے طوفان کا بھی پتہ نہیں چلا تھا. درد کیا ہوتا ہے اصل میں آج اس پہ عیاں ہوا تھا. ابھی تو ان کی سانسیں چل رہی تھیں. چند منٹوں نے اس کو ہلا کے رکھ دیا تھا. اسے نہیں یاد کہ وہ اپنے بابا سائیں کے کبھی اتنا قریب ہوا ہو. اپنے بابا سائیں کے ماتھے پہ لب رکھتے اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں. منحوس تمہاری وجہ سے حویلی میں صفے ماتم بچھا ہے. ارم مسکان کے منہ پہ پاگلوں کی طرح تھپڑ مار رہی تھی. حنان حیدر اس بات سے غافل کہ حویلی میں کیا ہوا تھا. واسق حیدر نے انہیں نیند کی ٹیبلٹ دے کے سلایا ہوا تھا. تمام ملازمین لاؤنج میں جمع تھے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مسکان کا نیلا چہرہ دیکھ کر وہ اپنی گرجدار آواز میں بولے، دادا سائیں، اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ماما حویلی چھوڑ کے چلی گئیں. ان کا ابھی تک نہیں پتا کہ وہ کہاں گئی ہیں، اور بابا سائیں ہاسپٹل میں ہیں، کوئی فون نہیں اٹھا رہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کیا ہوا؟ نکل جاؤ یہاں سے. ارم نے مسکان کو اتنی بے دردی سے دھکا دیا کہ اس کا سر دیوار سے ٹکرایا. اب وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پہ پڑی ہوئی تھی. حویلی میں اتنا کچھ ہو گیا اور انہیں خبر تک نہیں تھی. حنان حیدر اپنے بے جان قدموں سے مسکان کی طرف بڑھے. خون اس کے سر سے فوارے کی شکل میں نکل رہا تھا. وہ اتنی تیزی سے بہتا خون دیکھ کر پریشان ہوئے. اب وہ اپنی لہو اترتی آنکھوں سے ارم کو دیکھ رہے تھے جو بے حس بنی کھڑی تھی. اسلم، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو پکارا. ان کے بوڑھے ہاتھوں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اس کے بے جان وجود کو اٹھا سکیں. جی سائیں. میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ اشب کو کال کرو. ہاتھ جو اس کے ماتھے پہ رکھا تھا، وہ ان کا سفید ہاتھ منٹوں میں ریڈ ہو گیا. وہ کوشش کرتے بمشکل مسکان کو گود میں اٹھا گئے. سائیں میں مدد کروں؟ نہیں. انہیں گوارا نہیں تھا کہ ملازم اسے چھوئیں. اب وہ تیز تیز چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھے. واسق حیدر حنان حیدر کے خون آلود کپڑے دیکھ کے گھبرائے تھے. وہیں تمنا بیگم کی اپنی بیٹی کو دیکھ کر چیخ بلند ہوئی تھی. اشب حیدر اپنے پتھریلے تاثرات لیے حنان حیدر کی گود میں سے مسکان کو دیکھ رہا تھا. ڈاکٹر اسے اسٹریچر پر لے کے جا رہے تھے. وہ پتھر بنا سب کچھ دیکھ رہا تھا. لب بولنے سے انکاری تھے، قدم مقناطیس کی طرح زمین سے چپک گئے تھے. تمنا بیگم پاگلوں کی طرح رو رہی تھی. واسق حیدر بمشکل انہیں سنبھالے ہوئے تھے. نرس تیزی سے اشب حیدر کی طرف آ رہی تھیں. جلدی سے بلڈ کا ارینج کریں. اشب حیدر نرس کی بات سنتے اپنے حواسوں کی دنیا میں واپس پلٹا. اشب کی تو دنیا ہی سیاہ ہو گئی تھی، ایسے جیسے کچھ نظر ہی نہ آ رہا ہو. حنان حیدر اشب کو دیکھ رہے تھے. میں تو ہرگز ظالم نہیں تھا، بس اپنی زندگی کے کچھ اصول بنائے تھے. انہی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کی تھی، اور ہر انسان کی زندگی کے اصول ہونے چاہیے. ان 2 دنوں میں تو ان کی زندگی میں بڑی محنت سے بنائی گئی عزت مٹی میں مل چکی تھی. اشب حیدر کا ولیمہ کینسل کرتے حنان حیدر کی آنکھیں نم ہوئی تھیں. میں اب اپنی پوتی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دوں گا. مریم، تم نے تو ثابت کر دیا کہ تم انتہائی خود غرض ہو. دادا سائیں، بابا سائیں کو ہوش آ گیا ہے. اشب حیدر کی آواز پہ انہوں نے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا جو کل سے بلیک ڈریس میں ہی تھا، جو اس کے گورے رنگ پہ خوب جچ بھی رہا تھا. اس کی سیاہ پرکشش آنکھیں بے تحاشا سرخ تھی. وہ یک ٹک اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے جس کی خوشیوں کو نظر کھا گئی تھی. انہیں اپنے پوتے کی قسمت بھی اپنی قسمت کی طرح لگ رہی تھی. نہیں میرے مولا، میرے پوتے کو ہر خوشی دینا. میں آج سے ہی اپنی نفلی عبادت میں 2 نفل اس کی خوشگوار زندگی کے اضافی پڑھا کروں گا. حنان حیدر اپنی نم آنکھوں سے واسق حیدر کو دیکھ رہے تھے جو کچھ کھوجتی نظروں سے یک ٹک دیوار کو دیکھ رہا تھا. واسق حیدر کا اس طرح غافل ہونا ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اشب حیدر واسق کا نرمی سے ہاتھ تھام کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. اشب، تم مسکان کے پاس جاؤ، میں واسق کے پاس ہوں. وہ اپنے پوتے کی آنکھوں میں خالی پن دیکھتے ہوئے بولے تھے. اشب ان کی بات کا جواب دیے نظریں جھکائے بیٹھا تھا. وہیں واسق حیدر نے کچھ بولنے کے لیے لب کھولے. بولو واسق، کیا کہنا چاہتے ہو؟
وہ ہمیشہ ان سے اجازت طلب کر کے بولتا تھا۔ بابا سائیں، یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مجھ سے کہا تھا کہ بیوی سے جتنی محبت کرو گے وہ اتنی تمہاری معشوق ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے میری بیوی تو معشوق تو دور کی بات، مجھ سے محبت ہی نہ کر سکی۔ مجھے اس عورت کے جانے کا غم نہیں ہے، اس کے دغا دینے کا غم ہے۔ باسق حیدر کی بات پر اشب حیدر نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کرتے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ بیٹے اور پوتے دونوں کی حالت ان سے پوشیدہ نہیں تھی۔ باسق، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، حنان حیدر نے اس کی بات سنتے ایک گہرا سانس لیتے کہا تھا۔ میرے بیٹے کا آج ولیمہ ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو تیار کروں گا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ حنان حیدر باسق حیدر کی ولیمے والی بات سے پریشان ہوئے۔ فی الحال انہوں نے طبیعت کے پیش نظر انہیں بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ اشب، واسق کہاں ہے؟ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ اپنی دونوں بیویوں کو سنبھال رہے ہیں، وہ اپنے دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ حنان حیدر کو اس سے اس طرح کے جواب کی بالکل توقع نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے میری پوتی کے پاس چھوڑ آؤ۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بات کو گول مول کرتے کھڑے ہوئے۔ اشب حیدر ان کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے نرس کو کچھ ہدایت دیتے ان کے پیچھے ہی روم سے باہر کی طرف بڑھا۔ حنان حیدر جب روم میں داخل ہوئے تو ان کی پہلی نظر تمنا پر پڑی، جو مسکان کا ہاتھ پکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ واسق انہیں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تمنا حنان حیدر کو دیکھتے ادب سے کھڑی ہوئیں۔ حنان حیدر نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے پھر مسکان کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ مسکان نے اپنے دادا سائیں کو دیکھتے ہی ماتھے پہ بل ڈالے۔ اتنی تکلیف اسے ارم آپا کے مارنے کی نہیں ہوئی تھی جتنی دادا سائیں کے خاموش رہنے سے ہوئی تھی، اور اشب ابھی تک کمرے میں نہیں آئے تھے۔ اس کی اس طرح سے لا تعلقی سے وہ بری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کس کس بات پہ ماتم کرے۔ کہیں تایا سائیں کی طبیعت تو زیادہ خراب نہیں، یہ سوچ کے وہ اپنے دل کو تسلی دے رہی تھی۔ بابا سائیں آپ بیٹھ جائیں۔ مسکان اپنی ماما کی آواز پر خیالوں کو جھٹکتے ہوئے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بابا سائیں آپ کی موجودگی میں میری بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ تمنا بیگم اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولیں۔ تمنا، یہ تمہاری ہی بیٹی نہیں ہے، یہ میری پوتی بھی ہے، اور یہ مجھے اس لیے بھی عزیز ہے کہ اس کی ساری عادات اپنی دادی جیسی ہے، اور بچپن سے یہ میری نظروں میں معتبر رہی ہے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار انہوں نے وضاحت دی جسے سمجھنے میں ایک پل بھی نہیں لگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے رکے نہیں تھے۔ اشب حیدر کو روم میں آتے دیکھ کر تمنا بیگم روم سے باہر کی سمت بڑھی۔ وہ کئی بار دروازے میں اس کا عکس دیکھ چکی تھی، شاید وہ کسی کی موجودگی میں اندر نہیں آنا چاہ رہا تھا۔ وہ واپس پلٹ کر مسکان کو ایک نظر دیکھتے جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، دروازے کو ہلکے سے بند کرتے باسق حیدر کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اشب حیدر نے مسکان کے سر پہ بندھی پٹی کو دیکھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے اسے تکلیف دے رہی تھی۔ بتاؤ کس نے ہاتھ اٹھایا تم پہ؟ وہ اس کے نیلے گالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ مسکان اس کے سوال پر اس کی سیاہ سحر انگیز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو کل سے ہی خون چھلکا رہی تھی۔ اشب حیدر اس کی مسلسل خاموشی پہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ اس کا اس طرح سے چپ رہنا اسے دوہری اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ اس کا اسے چننا بڑا مہنگا پڑا تھا۔ اب وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا گیا۔ چھوڑیں مجھے، آپ کے سینے سے لگنا پہلے بھی بہت مہنگا پڑا تھا۔ سینے سے لگنا نہیں، چننا کہو، میری زندگی۔ وہ اس کی دونوں نیلی گالوں پہ نرمی سے باری باری لب رکھ رہا تھا۔ بس کریں، صبح سے یہاں پڑی ہوں، ایک بار بھی آ کے نہیں پوچھا۔ اب بھی نہ آتے؟ وہ رندی آواز میں بولی۔ بابا سائیں کو اٹیک ہوا ہے، میں نے دادا سائیں کو نہیں بتایا۔ ان چند گھنٹوں میں میں پل پل مرا ہوں۔ اگر ابھی بھی آپ تھوڑی دیر میں نہ آتے نا، میں نے کوما میں چلے جانا تھا۔ میں ہر چیز سہ سکتی ہوں، آپ کی بے رخی نہیں۔ مسکان اس کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ وہ اس کے گرد اپنی بازوؤں کا حلقہ مزید مضبوط کر گیا۔ جتنا دل کرتا ہے رو لو، یہ سینہ تمہیں میسر رہے گا، لیکن باہر کسی کے سامنے میں تمہیں روتے ہوئے نہ دیکھوں۔ دادا سائیں نے ولیمہ کینسل کر دیا ہے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار دادا سائیں کی آنکھیں نم دیکھی ہیں۔ ہمیں اب اپنی ان ادھوری خوشیوں کے ساتھ جینا ہے۔ میری وجہ سے آپ کی ہر خوشی ادھوری رہی۔ میں آپ کی ہر خوشی مکمل کروں گی۔ میں اپنی جان پہ سب سہ لوں گی۔
لیکن آپ کا سر جھکنے نہیں دوں گی۔ ہر وہ پتھر آپ کے راستے سے ہٹا دوں گی جس کی وجہ میں بنی ہوں۔ آپ نے میری صورت میں اپنے دامن میں کانٹے بھر لیے، ان کانٹوں سے میں اپنا دامن بھر لوں گی، لیکن کبھی بھی آپ کو ان کی تکلیف محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے کنیز بھی بننا پڑا بن جاؤں گی، لیکن آپ کو ہمیشہ بادشاہ بنا کے رکھوں گی۔ اشب حیدر کب سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ اگر تمہاری سوچوں کی کہانی پایا تکمیل تک پہنچ گئی ہو تو نرس کو دیکھ لو، وہ کب سے انجیکشن لے کے کھڑی ہے۔ مسکان اب شرمندہ سی نرس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اس کے سینے سے سر ہٹاتے الگ ہوئی۔ وہیں اشب حیدر نے کھڑے ہوتے ہوئے نرس کو جگا دی۔ مریم جب اپنے کزن کے ساتھ ان کے گھر پہنچی تو انہوں نے مریم بیگم کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ وہ سب کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیا ہوا مریم چندہ، تم نے اتنی ایمرجنسی میں بلایا؟ مجھے مومن نے بتایا کہ تم حویلی سے بغیر بتائے آئی ہو۔ مجھے تو تمہارے سسرال والوں کا اتنا پتہ نہیں ہے۔ کھانے سے فارغ ہوتے مریم بیگم کے تایا محسن صاحب نے سوال کیا۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ ان کے تایا کے کتنے بچے ہیں۔ تایا کی شکل بھی انہیں بس تھوڑی تھوڑی یاد تھی۔ وہ تایا جان، میں اشب کی شادی اپنی مرضی سے اپنی پسند کی لڑکی سے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماموں سائی نے بچپن سے اس کا نکاح میرے دیور کی بیٹی سے کر دیا، اور پھر میرے اسی دیور سے ندا کا نکاح کر دیا۔ اس کے پاس ایک ہی بیٹی تھی، اس کے بعد اولاد نہیں ہوئی۔ انہیں اپنے پوتوں کو دیکھنا تھا۔ پھر ندا کی سوتن حویلی چھوڑ کے چلی گئی، اور اب میرا دیور اسے واپس حویلی لے آیا ہے۔ میری بہن جسے پہلے ہی سکون نہیں تھا، اب سوتن کا سایہ، اور وہ بھی میرے دیور کی پسند۔ سوچیں تایا جان، بیٹا تو میرے ہاتھ سے گیا ہی، لیکن اب بہن کو میں ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تایا جان، میں اس حویلی میں اس وقت تک قدم نہیں رکھوں گی جب تک وہ اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھیں۔ تم فکر نہیں کرو بیٹا، جس طرح تم چاہو گی ویسے ہی ہوگا۔ محسن صاحب نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہاں پر موجود سب نرم دل رکھنے والی عورتیں رو رہی تھیں، یہ جانے بنا کہ یہ کتنی بے رحم عورت ہے۔ کبھی کبھی ضرورت سے تیز بننا بھی انسان کو مہنگا پڑ جاتا ہے۔ ایسا ہی مریم بیگم کے ساتھ ہونے والا تھا۔ وہیں مومن صاحب ان کی باتیں سنتے گہری سوچ میں پڑ چکے تھے۔ اشب حیدر ہاسپٹل سے سیدھا حویلی آتے، گارڈز کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پہ مکوں کی برسات کر گیا۔ اسے گارڈز پر بہت غصہ تھا۔ کہاں تھے تم جب ماما حویلی سے نکلی تھی؟ تمہیں تنخواہ کس چیز کی دی جاتی ہے؟ اشب حیدر اس کی بات سنے بغیر اپنا سارا غصہ اس بیچارے پہ نکال رہا تھا۔ نہیں سائیں، میں نے واسق سائیں کو بتایا تھا کہ بڑی بیگم کسی مومن صاحب کے ساتھ گئی ہیں، تو انہوں نے مجھے منع کیا تھا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں۔ وہ اوندھے منہ لیٹا اتنی اونچی آواز میں بول رہا تھا کہ اس کی آواز پورے محلے نے سن لی ہو۔ مومن صاحب، جن کا نام ہی وہ پہلی بار سن رہا تھا، رات کے اندھیرے میں ماما اجنبی مرد کے ساتھ اکیلی چلی گئیں۔ اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ اس کی ماں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ چلی گئی جس کا نام وہ اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا تھا؟ وہ یہ سوچ سوچ کے ہی مرنے والا ہو گیا۔ گیٹ سے اپنے روم تک کا سفر اسے میلوں برابر لگ رہا تھا۔ اشب بھائی، ارم کی آواز سنتے ہی اس کا خون کھولنے لگا۔ جو حال اس نے مسکان کا کیا تھا وہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اسے دیکھے بغیر روم سے باہر کی طرف بڑھا۔ اشب حیدر کب سے باسق حیدر کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا۔ مسکان نرس سے پوچھ کر تایا سائیں کے روم میں آئی۔ وہ یہاں بیٹھے دونوں اپنا فلسفہ جھاڑ رہے تھے۔ السلام علیکم تایا سائیں، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ باسق حیدر اس کے سر پہ پٹی بندی دیکھ کے سلام کا جواب دینا ہی بھول گئے۔ یہ تمہارے سر پہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ مسکان کچھ بولتی، ارم نے سلامی دی ہے۔ اشب حیدر ایک دم چہرے پہ سنجیدگی سمیٹتے ہوئے بولا۔ مسکان اس کے ایک دم سے بدلتے انداز پہ ہڑبڑائی۔ مسکان کے زرد پڑتے رنگ کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ بابا سائیں چلیں؟ وہ ان کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے اپنے سہارے پہ انہیں کھڑا کر گیا۔ میں ٹھیک ہوں اشب، لیکن پھر بھی اشب انہیں اپنے ساتھ لگائے روم سے باہر کی طرف بڑھا، اور پیچھے ہی مسکان نے اپنے قدم بڑھائے۔ اشب حیدر ڈیرے پہ بیٹھا تھا۔ سب لوگ باسق حیدر کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے واسق حیدر بھی آ گئے تھے۔ ملازم شام کی چائے لے کر آیا
اور وہ چائے کا کپ پکڑتے باسق حیدر کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بابا سائیں آپ تھک گئے ہوں گے، میں آپ کو آپ کے روم میں چھوڑ آتا ہوں۔ مجھے اپنے روم میں نہیں جانا، میں یہیں ڈیرے پہ رہوں گا، وہ یہ کہتے ہوئے اپنا رخ پلٹ گئے۔ اشب حیدر نے پریشانی سے اپنے بابا سائیں کو دیکھا۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئے تھے وہیں ڈیرے پہ ہی تھے۔ اشب حیدر کو مسکان کی بھی فکر ہوئی، وہ اس وقت سے ڈیرے پہ تھا، میسج کر کے ہی میڈیسن کا پوچھا تھا۔ بابا سائیں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، دوسری طرف بیوی اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی، پہلے بھی وہ ساری رات اس کے انتظار میں بیٹھی رہی تھی، اور پھر دلہن کے روپ میں وہ اس کے سامنے کھڑی تھی اور وہ اسے ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکا تھا۔ اس نے اس کے ولیمے کے ڈریس اور جیولری پر لاکھوں روپے لگائے تھے۔ کیا ہوا اگر لوگوں کی نظر میں یہ رسم نہیں ہوئی؟ ہم خود یہ رسم کر لیں گے۔ بیوٹیشن کو اگر فون کر کے حویلی بلایا تو سب کو پتہ چل جائے گا، میں خود ہی اسے پارلر لے جاؤں گا۔ اشب واسق حیدر کی آواز پہ چونکا۔ جی چچا سائیں، تم جاؤ ریسٹ کرو، 2 دنوں سے مسلسل جاگ رہے ہو، میں بھائی صاحب کے پاس ہوں۔ اتنی دیر میں امن چودھری کے ملازم کو اپنے ڈیرے میں آتے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ حنان سائیں، آپ کی پنچایت امن چودھری کے ڈیرے پہ بیٹھی ہے، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ حنان حیدر آج تک کسی کے ڈیرے پر نہیں گیا اور نہ جائے گا، جا کر امن چودھری کو کہہ دو، وہ اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ واسق حیدر کے ساتھ اشب حیدر کا چہرہ بھی فک ہوا۔ سائیں، انہوں نے آپ کے ڈیرے پہ آنے سے انکار کیا ہے۔ کون لوگ ہیں جو ہمارے ڈیرے پہ آنے سے انکار کر رہے ہیں؟ واسق حیدر کی کرخت آواز ڈیرے میں گونجی۔ محسن صاحب ہیں۔ یہ محسن صاحب کون ہیں؟ انہوں نے یہ نام پہلی بار سنا تھا۔ اب وہ ناسمجھی کے عالم میں حنان حیدر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دادا سائیں، اگر آپ کہیں تو میں ایک بات کہوں۔ اشب حیدر دونوں ہاتھوں میں انگلیاں پھنسائے گردن پیچھے لے جاتے ہوئے اپنی گردن کو ہاتھوں پہ رکھ کے بولا۔ کہو، وہ اپنی آئی برو اچکاتے ہوئے بولے۔ وہ ہمارے ڈیرے پر نہیں آ رہے ہیں، ہم ان کے ڈیرے پر نہیں جا رہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیسری جگہ منتخب کر لیتے ہیں۔ ہم بھی تو دیکھیں یہ محسن صاحب کون ہیں جنہوں نے ہمارے ڈیرے پہ آنے سے انکار کیا۔ ٹھیک ہے سائیں، میں چلتا ہوں۔ ملازم کے جانے کے بعد حنان حیدر اشب حیدر سے گویا ہوئے۔ محسن تمہاری ماما کے تایا جان ہیں۔ وہ ایک دم سیدھا ہو کے بیٹھا۔ اشب حیدر کے ساتھ ساتھ باسق حیدر اور واسق حیدر بھی حنان حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ یہ کیسا انکشاف تھا کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے اور وہ ان کا نام پہلی بار سن رہے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ ان کی بیویوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ بابا سائیں، پھر انہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، یہ امن کے ڈیرے پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنی ککڑی چنگی ہووے تے کسی دے کھڈے وچ انڈا کیوں دیوے؟ حنان حیدر ایک دم غصے سے بولے تھے، اور یہ کہاوت ان کے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ وہ حنان حیدر کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکے۔ دادا سائیں، میری اردو ذرا کمزور ہے، آپ ذرا وضاحت کر دیں۔ اشب حیدر ترچھی آنکھیں کرتے ہوئے بولا۔ اچھا، پھر سنو، تمہاری ماما حویلی چھوڑ کے اپنے تایا کے پاس چلی گئی ہیں، اور وہ اسی سلسلے میں آئے ہوں گے۔ جس پہ حنان حیدر نے اسے گھور کے دیکھا۔ بابا سائیں، بات اگر یہ ہے تو ہم لوگ کسی صورت بھی ان سے نہیں ملیں گے۔ باسق حیدر اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ اتنا غصہ ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اشب نے آگے بڑھتے ہوئے ان کے کانپتے وجود کو پکڑ کے اپنے ساتھ لگایا۔ بابا سائیں، آپ ریسٹ کریں، جو بھی ہوگا آپ کی مرضی سے ہوگا۔ وہ کچھ بھی بول کے ان کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسلم، جی چھوٹے سائیں، بابا سائیں کا بستر لگاؤ، میں انہیں لے کے آتا ہوں۔ وہ اسلم کو کہتے ہوئے ان کو پکڑتے ہوئے ساتھ والے روم کی طرف بڑھا۔ واسق حیدر جیسے ہی ڈیرے سے اپنے روم کے دروازے کے قریب آیا، ندا کے آپا کہنے پہ قدم رکے۔ ندا نے جیسے ہی واسق حیدر کو دیکھا تو وہ پوری آنکھیں کھولے انہیں دیکھنے لگی۔ واسق حیدر نے اشارے سے کہا کہ اسپیکر آن کرو۔ ندا نے ڈرتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اسپیکر آن کیا۔ ندا، تم بس مومن کے ساتھ آ جانا، واسق جب تک تمنا کو طلاق نہیں دے گا ہم دونوں بہنیں تایا جان کے گھر پہ رہیں گی۔ تایا جان نے کہا ہے جیسے تم لوگ کہو گی ویسے ہی ہوگا، تمہیں بس سمجھداری سے کام لینا ہوگا۔ یہ سنتے ہی واسق حیدر کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے موبائل ندا سے پکڑ کے دیوار پہ دے مارا۔ ساری عمر ہمارے ٹکڑے کھائے، اب تمہیں تایا یاد آ گیا؟
وہ اب غصے سے اس کا منہ دبوچ گیا۔ تمہیں یہ سب پتہ تھا؟ وہ اب اس کا منہ چھوڑ کے اس کے بال پکڑ رہا تھا۔ ندا جو چپ چاپ کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ وہ ایک دم دھاڑا۔ وہ روتے ہوئے اپنے بال چھڑوانے کی ناکام صحیح کر رہی تھی۔ واسق اس کی ڈھٹائی پہ مزید سختی سے اس کے بالوں کو پکڑتے اسے اپنے اتنا قریب کر گیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے اس کے سینے پہ سر رکھ گئی۔ بالوں کو جھٹکا دیتے اپنے سینے سے اسے الگ کیا۔ ندا کی چیخ بلند ہوئی تھی، نہیں رہوں گی میں آپ کے ساتھ۔ وہ دونوں ہاتھوں سے واسق حیدر کو دھکا دیتے ہوئے بولی۔ واسق حیدر بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ تم واسق حیدر کو جھٹکو؟ ویسے تم اس دن مر جاتی تو اچھا تھا۔ اگر تمنا کی طلاق کی بات ہے تو یہ بات اپنے ذہن سے بٹھا لو، میں اسے کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، اور تم نے اگر اس حویلی سے ایک قدم بھی باہر رکھا تو زندہ کو پاؤں سے کاٹنا شروع کروں گا اور آخر میں تمہاری گردن کاٹوں گا۔ اس بات کو میری دھمکی مت سمجھنا۔ ندا تھر تھر کانپتے ہوئے با آواز رو رہی تھی۔ میرے سامنے یہ مگرمچھ کے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، یہ نہ ہو میں تمہارا قتل کر دوں۔ بابا، وہ عرش کی آواز پہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اسے گود میں اٹھاتے باہر کی طرف بڑھے۔ انہیں اب اس پر سخت نظر رکھنی تھی۔ اپنے بھائی کی طرح وہ دھوکہ نہیں کھانا چاہتے تھے۔ وہ عرش کو اپنے کندھے سے لگائے ڈیرے کی طرف جا رہے تھے۔ واسق حیدر جب ڈیرے پر آیا تو سب ڈیرے کے صحن میں چیئرز پہ بیٹھے تھے۔ اسلم حقے میں پانی ڈال رہا تھا۔ وہ عرش کو اپنی گود سے اتارتے ہوئے کھڑے سب کو دیکھ رہے تھے۔ اشب حیدر واسق حیدر کو دیکھ کے ادب سے کھڑا ہوا۔ سب خیریت چچا سائیں؟ وہ واسق حیدر کو پریشان دیکھ کے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ گردن کو جھٹکا دیتے کرسی پہ بیٹھ گئے۔ مومن صاحب کافی دیر سے گیٹ میں امن چودھری کے ملازم کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ احترام سے پیش آتا دیکھ کے وہ حیران ہوئے تھے۔ اتنی دیر میں حنان حیدر کو دیکھ کے سب کھڑے ہوئے۔ حنان حیدر نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کا کہا، اور وہ چارپائی جس پر دونوں سائیڈوں پہ گول تکیے رکھے ہوئے تھے اس پہ وہ بیٹھ گئے۔ وہیں اشب حیدر نے ملازم سے حقہ لے کے ان کے سامنے رکھا اور خود وہ ادب سے ان کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جیسے اس کی نظر گیٹ کی طرف اٹھی، گیٹ پہ ایک اجنبی شخص کو دیکھ کے وہ چونکا۔ اب جب دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو مومن صاحب امن چودھری کے ملازم کے ساتھ آگے بڑھے۔ وہیں اشب حیدر کو آنے والے کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ حنان حیدر بھی آنے والے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسلم نے کرسی رکھتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا کہا۔ میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا، زمینی آقاؤں کو دیکھنے آیا ہوں جو کسی کے پاس جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی بھاری آواز میں بولتے ہوئے حنان حیدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، جس پہ حنان حیدر نے اپنے لب سختی سے بھینچے تھے۔ وہیں واسق حیدر اور اشب حیدر غصے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ان کی موجودگی میں کچھ بول نہیں سکتے تھے، لیکن آنے والے کا انداز انہیں ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کیا چاہتے ہو؟ حنان حیدر بھی اپنی روبدار آواز میں بولے۔ میرا نام مومن ہے، میں انصاف چاہتا ہوں۔ مومن سنتے اشب حیدر نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچی۔ پہلے محسن، اب یہ مومن۔ اشب حیدر کی آنکھوں میں سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ واسق حیدر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے۔ ویسے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے ایک ماں کو انصاف نہ ملے۔ ایک بیٹا اپنے سارے رشتوں کو ٹھکرا کر اپنی ماں کو چنتا ہے، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب آپ جو کہیں گے، ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ اشب حیدر کرسی کی پشت کو پکڑے بمشکل خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ غیر مردوں میں ان کے گھر کی عورتوں کا ذکر ہو۔ وہ بحث کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ مومن صاحب اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دادا سائیں کو دیکھتے ہوئے بولا، جنہوں نے اشارے سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ اب مومن صاحب کی ہمراہی میں گیٹ کی طرف بڑھا۔ اشب حیدر جب مومن صاحب کے ہمراہ ان کے گھر پہنچا تو رات کافی ہو چکی تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ سب اس سے بڑی محبت سے پیش آئے، لیکن اس نے ناشتہ بے دلی سے کیا۔ وہیں اس نے اپنی ماما کو دیکھا، جن کے چہرے پہ ذرا بھی ملال نہیں تھا۔ محسن صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو جانے کا کہا۔
ان کے اشارے پہ سب ایک ایک کر کے اٹھ کے چلے گئے۔ اب لاؤنج میں محسن صاحب، مومن صاحب، اشب حیدر اور مریم بیگم تھی۔ تایا جان، میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ جب تک واسق تمنا کو طلاق نہیں دے دیتا میں حویلی میں قدم نہیں رکھوں گی۔ ماما، آپ جانتی ہیں آج تک جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ دادا سائیں کرتے آئے ہیں۔ آپ حویلی میں ہوتیں تو اور بات تھی، اس طرح سے بغیر بتائے آپ حویلی چھوڑ کے آ گئیں، اور بابا سائیں کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ کل ہی ڈسچارج ہو کے حویلی آئے ہیں۔ میری وجہ سے تھوڑی اٹیک ہوا ہے، اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، اور تم اگر اس وقت مسکان کو طلاق دے دیتے تو یہ منحوس سائے ہمارے سروں پہ نہ منڈلا رہے ہوتے۔ اگر میں مسکان کو طلاق دے دوں تو آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے بولا تھا۔ لیکن اس کی ماں، وہ ایک دم چیخی، جب بیٹی کو طلاق ہوگی تو ماں کو خود بخود ہو جائے گی، تمنا چچی کسی صورت بھی حویلی میں نہیں رہیں گی۔ یہ کہتے ہوئے اشب حیدر نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مریم، ہم تمہیں کسی صورت اجازت نہیں دیں گے کہ تم اس طرح کی کوئی شرط رکھو۔ میں واسق حیدر سے مل چکا ہوں، وہ کسی صورت اپنی پہلی بیوی کو طلاق نہیں دے گا۔ البتہ تمہاری یہ ضد تم دونوں بہنوں کا اور تمہارے بیٹے کا گھر لے ڈوبیں گی۔ اتنا سخت فیصلہ نہ کرو۔ ماموں جان، انہیں سمجھانا فضول ہے۔ پہلے کون سا انہوں نے میری خوشیوں کی پرواہ کی ہے؟ اگر پرواہ کی ہوتی تو میرا ولیمہ چھوڑ کے یوں رات کے اندھیرے میں بغیر بتائے نہ آتی۔ محسن صاحب اور مومن صاحب دونوں ہی اس کی بات پہ چونکے تھے۔ وہ بے یقینی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ محسن صاحب اپنی بھابھی کی مغرور طبیعت سے واقف تھے۔ وہ خاندان میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھیں، تہذیب اور اخلاق دونوں سے آ رہی تھی۔ وہ کیسے بھول گئے کہ بیٹیاں تو ان کی ہیں، لیکن اب وہ بہت حد تک معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے تھے۔ حیرت تو انہیں اس بات پہ بھی ہوئی تھی کہ شوہر کی طبیعت کا سن کے بھی ان کے چہرے پہ دکھ کی رمق نہیں تھی، لیکن وہ بہت مان کر کے ان کے در پہ آئی تھیں۔ انہیں ہر حال میں ان کا مان رکھنا تھا، جہاں ان کا بیٹا بھی ان سے متنفر لگ رہا تھا۔ مجھے اب اجازت دیں، اور سوری ہماری وجہ سے آپ پریشان ہوئے، آئندہ میں اس چیز کا خیال رکھوں گا۔ مسلسل خاموشی کے بعد اشب حیدر بولا۔ وہیں وہ دونوں سوچوں کے گرداب سے باہر نکلے۔ اشب، ایک صورت میں تم مریم کو لے جا سکتے ہو، وہاں اس کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی تذلیل انسان اپنی خود کرواتا ہے ماموں جان، ورنہ کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی۔ وہ اب چبھتی ہوئی نظروں سے اپنی ماما کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے اسے بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ باری باری دونوں سے گلے ملتے اپنی ماما کو ساتھ چلنے کا کہنے لگا۔ میں ذرا سب گھر والوں سے ملاؤں، وہ یہ کہتے ہوئے لاؤنج میں اپنی تائی جان کے روم کی طرف بڑھی۔ اشب حیدر وہیں کھڑا ان کا انتظار کرنے لگا۔ حویلی جا کر اب کیا طوفان آئے گا؟ روز روز کے جھگڑے سے ایک دن ہی فیصلہ ہو جانا چاہیے، وہ کھڑے کھڑے سوچ چکا تھا۔ بیٹا، کچھ فیصلے ہمیں جتنے سخت اور الجھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم انہیں حکمت سے حل کریں تو وہ بڑی آسانی سے حل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم اپنے فیصلوں میں انا کو لے آتے ہیں تو یہ رشتوں کو لے ڈوبتی ہے۔ مجھے لگتا ہے جتنے تم سمجھدار ہو معاملے کو حل کر لوگے۔ محسن صاحب اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ اشب حیدر نے ان کی بات پر اسبات میں سر ہلایا تھا۔ موبائل پہ مسلسل بیل پہ اس نے کوٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ مسکان کا نمبر دیکھ کر وہ معذرت کرتے ہوئے لاؤنج سے باہر کی طرف بڑھا۔ رات 11 بجے سے اب دن کے 11 بج چکے تھے۔ اشب حیدر ابھی تک واپس نہیں لوٹا تھا۔ گھر کے کسی فرد نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ حنان حیدر مضطرب سے لاؤنج میں چکر لگا رہے تھے۔ واسق حیدر اپنی خون اترتی آنکھوں سے ندا بیگم کو دیکھ رہے تھے، جو کیسے ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھیں۔ اگر وہ عین وقت پر نہ آتے تو وہ بھی یہ حویلی چھوڑ کے جا چکی ہوتی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا ان دونوں بہنوں کے لیے، اور ان سے میری بیٹی کی خوشی ہضم نہیں ہو رہی۔ میں کیسا بد نصیب باپ ہوں۔ کہتے ہیں آنکھوں دیکھی مکھی کون نگلتا ہے، لیکن میں نے نگل لی۔ روز روز اپنی بیٹی کو ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے ارم والی حرکت پہ ایکشن لے لینا چاہیے تھا۔ واسق حیدر پریشانی سے اپنا ماتھا مسل رہے تھے۔ اچانک ان کی نظر اشب حیدر کے ساتھ آتی مریم بھابھی پہ پڑی۔ اشب حیدر کا سرخ چہرہ
خون اترتی آنکھیں انہیں کسی انہونی کی گھنٹی بجا رہی تھیں۔ کیوں لے کے آئے ہو تم اسے؟ باسق حیدر کی گرجدار آواز پہ وہ ایک دم اپنے حواسوں میں پلٹے۔ بابا سائیں، یہ ماں ہے میری، کسی کے در پہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تمہیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلاؤ مسکان کو، طلاق دے کے فارغ کرو۔ مریم بیگم ایک دم چیخیں۔ اشب حیدر، تم نے میری بیٹی کو طلاق دی تو خدا کی قسم اس پسٹل کی ساری گولیاں تمہارے سینے میں اتار دوں گا۔ واسق حیدر اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکالتے ہوئے اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ واسق حیدر کی بیٹی اتنی بے مول نہیں ہے کہ جس کا جو دل کرے گا وہ کرے گا۔ پہلے تو مجھے میری بیٹی کے خون کا حساب دو جو تمہاری بہن نے بہایا ہے، ورنہ اسی طرح تمہاری بہن کا سر دیوار میں مار کے ہاسپٹل پہنچا دوں گا۔ کیا کہہ رہی تھی آپ ندا کو فون کر کے؟ یاد تو ہوگا یا میں یاد کروا دوں؟ وہ ایک دم مریم بیگم کے مقابل آ گیا۔ چچا سائیں، میری ماں میرے ساتھ اس شرط پہ آئی ہیں کہ مجھے مسکان کو طلاق دینی ہوگی۔ وہ بمشکل بولا تھا۔ تم نے ایک بیٹا ہونے کا فرض نبھایا، میں ایک باپ ہونے کا فرض نبھاؤں گا، اور میں اپنے فیصلے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ باسق حیدر ہونکوں کی طرح واسق حیدر کو دیکھ رہا تھا جو اشب حیدر پر پسٹل تانے کھڑا تھا۔ واسق، پسٹل نیچے کرو، حنان حیدر اپنی گرجدار آواز میں بولے۔ بابا سائیں، میں قسم کھا چکا ہوں، واسق حیدر غصے سے چلائے، لیکن ابھی مسکان کو اس نے طلاق نہیں دی ہے۔ جواباً حنان حیدر بھی غصے میں بولے۔ مریم، تم بیٹے کی زندگی چاہتی ہو کہ مسکان کی طلاق؟ حنان حیدر مریم بیگم سے مخاطب ہوئے جو بت بنی کھڑی ہونٹوں پہ کفل لگائے سارا تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انہیں اس طرح خاموش کھڑے دیکھ کے باسق حیدر ایک ہی جست میں ان کے بازو کو پکڑتے ہوئے بولے، کیا چاہتی ہو؟ ندا کی طلاق؟ وہ تو واسق حیدر اسے کسی صورت بھی نہیں دے گا۔ رہی مسکان کی طلاق تو واسق نہیں باسق اس کے سینے میں گولیاں اتارے گا، اور تمہیں طلاق دے کے ساری عمر تمہیں تمہارے تایا کی دہلیز پہ بٹھا دے گا جہاں جانے کا تمہیں بہت شوق ہے۔ اور تمہیں فیصلوں کا اختیار کس نے دیا ہے؟ وہ ایک دم دھاڑے تھے۔ ان کی دھمکی پہ اشب حیدر کے قدم لڑکھڑائے۔ نہیں بابا سائیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، اشب حیدر اپنی رندی ہوئی آواز میں بولا۔ آج کے بعد اس گھر میں نے طلاق کا نام کسی کی زبان سے سنا یا کسی عورت نے بغیر بتائے حویلی کی 4 دیواری عبور کی تو اس کی حیثیت حویلی میں ایک ملازمہ کی طرح ہوگی۔ اشب، تم اپنے روم میں چلو، تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے۔ حنان حیدر اسے کہتے ہوئے روم کی طرف بڑھ گئے۔ اس سارے معاملے میں انہیں مسکان کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ باسق حیدر مریم بیگم کو پکڑ کے اپنے روم کی طرف بڑھ گئے۔ سب کو ایک ایک کرتے جاتا دیکھ کے وہ بھی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اشب حیدر جب تھکا ہارا اپنے روم میں انٹر ہوا، دروازہ لاک کرتے وہ بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی مسکان کی طرف بڑھا۔ روتے ہوئے اس کا نازک وجود ہچکولے کھا رہا تھا۔ اب وہ اس کو کندھوں سے پکڑ کے سیدھا کرتے ہوئے اسے گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اشب حیدر کے اس طرح دیکھنے پہ مسکان کی ہچکیوں میں اضافہ ہوا۔ اشب نے تڑپ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ باہر جو کچھ بھی ہوا وہ سن چکی تھی۔ اگر بابا سائیں دھمکی نہ دیتے تو پھر؟ چوپ، وہ اسے اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ گیا۔ پتہ ہے اس لفظ کو منہ سے نکالنے پہ دادا سائیں نے کتنی سخت سزا رکھی ہے؟ وہ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ مسکان، پتہ ہے کچھ فیصلے حکمت سے کیے جاتے ہیں، جذبات سے نہیں۔ ایک فیصلہ آپ نے حکمت سے کیا، ایک فیصلہ آج میں نے اپنی حکمت سے کیا۔ وقتی پریشانی آئی ہے لیکن رشتے ٹوٹنے سے بچ گئے ہیں۔ مسکان، اگر تم وہاں ہوتی تو شاید معاملہ اتنی آسانی سے حل نہ ہوتا۔ ایسی کون سی سوچ تھی جس نے تمہیں مجھ سے غافل کر دیا؟ وہ اس کی ناک کو پکڑتے ہوئے اسے اپنے بالکل قریب کر گیا تھا۔ اس کی اتنی نزدیکی پر وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اتنا شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اس حلیے میں سراہوں گا؟ دنیا کی نظر میں ہماری خوشیاں ادھوری رہ گئی ہیں، لیکن میں ان خوشیوں کو مکمل کروں گا۔ میں کچھ دیر ریسٹ کر لوں؟ تم اتنی دیر میں ولیمے کا ڈریس اور ہر چیز ریڈی کر کے رکھو۔ شام کو ہم پارلر کے لیے نکلیں گے۔ اور سنو،
اس بات کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، سمجھی؟ وہ اپنے بازو پر اس کا سر رکھتے ہوئے آنکھیں بند کر چکا تھا اور وہ اپنی پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی اتنی نزدیکی پر اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی تھی۔ اب وہ خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی، جسم ہلکے ہلکے لرز رہا تھا۔ لگتا ہے تم مجھے سونے نہیں دو گی۔ وہ اپنا گال اس کے گال کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے اس کی سانسیں خشک کر گیا تھا۔ اگر تمہارا یہ حال رہا تو شاید میں اپنے وعدے پہ قائم نہ رہ سکوں۔ یہ سنتے ہی مسکان اچھل کے بیڈ سے نیچے اتری اور ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ اس کو کیا ہوا؟ اشب حیدر اب ڈریسنگ روم کے بند دروازے کو گھور کے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ساری تھکن اتر گئی تھی اور اب وہ محترمہ بھاگ گئی تھی۔ ایسا نہ ہو خوف سے ڈریسنگ روم میں ہی بیٹھی رہے۔ وہ جلدی سے اٹھتے ہوئے ڈریسنگ روم کے دروازے کو ہلکا سا ناک کرنے لگا۔ مسکان، آ جاؤ، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ آپ مجھے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، اور میرا گفٹ تیار رکھیں، آ رہی ہوں۔ خود تو مجھے 4 دنوں سے انتظار کی سولی پہ لٹکایا ہوا تھا اور خود سے 10 منٹ ویٹ نہیں ہو رہا۔ اب بولتے ہوئے وہ اسے پہلے والی مسکان لگ رہی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا۔ جو میں چاہتی ہوں وہ آپ کے بس میں نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اس کی بات پہ تل ملا کے رہ گیا۔ مسکان، چپ چاپ باہر آ جاؤ، ورنہ اگر میں اپنے طریقے سے… ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ جیسے ہی باہر نکلی، اشب حیدر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ دلہن بنی اس کے سامنے گول گول گھوم رہی تھی۔ اشب حیدر اس کے اتنی جلدی تیار ہونے پہ حیران ہوا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا کچھ کرے گی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اس پر لب رکھ گیا۔ اب وہ دیوانگی کے عالم میں اسے دیکھ رہا تھا۔ نظروں کو سیراب کرنے کے بعد وہ اسے ایک ہی جھٹکے میں گود میں اٹھا گیا تھا۔ باسق حیدر کب سے مریم بیگم کو روتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اب تم رو رو کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ غصے میں اسے پاگلوں کی طرح جھنجھوڑنے لگے۔ رونا تو مسکان کا بنتا ہے، جس راز کو تمہارا شوہر اپنے اندر دفن نہ کر سکا۔ تم نے مجبور کر دیا کہ میں تمہیں تمہاری بہن کی اوقات بتا دوں۔ سوچو اگر اس بات کا واسق کو پتہ چل جاتا تو کیا ہوتا؟ اگر تم مسکان کی جگہ ہوتی تو سوچو کیا کرتی؟ اتنا کچھ سہنے کے بعد بھی وہ خاموش ہے۔ اور تم نے کیا تربیت کی ہے اپنی بیٹیوں کی؟ اور اتنا ڈرامہ کر کے کیا ملا تمہیں؟ میرا اکلوتا بیٹا اتنی جائیداد کا مالک، نہ دلہا بن سکا نہ اس کا ولیمہ ہو سکا۔ بہن سے تمہیں بہت پیار ہے، اس پہ تم سوتن کا سایہ برداشت نہیں کر سکتی، تو پھر اس پہ نظر رکھنی تھی نا، جو ہماری عزت خاک میں ملا کے جا رہی تھی۔ اور بیٹا، اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ وہ 4 دن سے ذلیل ہو رہا ہے، اس کی تمہیں فکر نہیں ہے؟ اور ایک بات تم میری کان کھول کے سن لو، تم ندا کے معاملات سے دور رہو۔ اس کے علاوہ حویلی کے کسی بھی معاملے میں تمہارا ذکر اگر آیا، مجھے ذرا سا بھی پتہ چلا، تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ سائیں، آپ نے سب کے سامنے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا ہے کہ اپنی اولاد پہ میرا کوئی حق نہیں ہے۔ ایک بیٹا تھا میرا، اس کی زندگی تم نے جہنم بنا دی۔ باسق حیدر غصے میں مریم کا منہ دبوچ گئے۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اولاد پہ حق رکھنے والی مائیں تم جیسی ہوتی ہیں۔ تم خود غرض بیوی ہی نہیں، خود غرض ماں بھی ہو۔ بس کر دیں سائیں، مانا کہ میں نے اپنی بہن کی محبت کے لیے کیا ہے، پر میرے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال نہ کریں۔ مریم بیگم روتے ہوئے بولی تھیں۔ باسق حیدر بے دردی سے انہیں دھکا دیتے روم سے باہر کی سمت بڑھے تھے۔ مریم بیگم بمشکل گرتے گرتے بچی تھیں۔ آج انہوں نے اپنے شوہر کو بھی کھو دیا، اور وہ بہن جس کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہی تھیں، اس نے پلٹ کر ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ سر میں درد اٹھا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر کو جکڑ کے بمشکل بیڈ تک آئیں۔ باسق حیدر اپنے روم میں بیٹھے تھے، ہمیشہ کی طرح سگریٹ پہ سگریٹ پھونک رہے تھے۔ ان کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت سے وہ کمرے میں بند تھے۔ ہلکی سی دستک کی آواز پہ وہ چونکے۔ تمنا بیگم روم میں چائے کا کپ پکڑ کے انٹر ہوئیں۔ ان کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر وہ سیدھا ہو کے بیٹھے۔ یہ لیں چائے کا کپ۔ وہ باسق حیدر کو کپ پکڑاتے ہوئے پاس ہی کھڑی ہو گئی۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب تو میں نے ان چیزوں کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے۔ ان کی بات پر تمنا بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔
اس وقت میں نہیں تھی۔ بے اختیار ان کے منہ سے نکلا۔ واسق حیدر نے ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ مجھے دکھ ہے تمنا، میں نے اس دن تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہ دکھ تو مجھے ہمیشہ رہے گا۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے وہیں لا کے کھڑا کر دیا جہاں آنا مجھے کسی بھی صورت قبول نہیں تھا۔ آپ کو میرے دکھ کا کیا اندازہ ہوگا؟ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، جس طرح تمہیں میرے دکھ کا اندازہ نہیں ہے اسی طرح مجھے تمہارے دکھ کا اندازہ نہیں ہے۔ اس میں شک نہیں ہے کہ تمہارے جانے کے بعد جس طرح سے ندا نے مجھے سنبھالا، جس وقت مجھے تمہاری ضرورت تھی، تم مجھے چھوڑ کے چلی گئیں، اور اب وہ میرے 2 بیٹوں کی ماں ہے اور تم میری بیٹی کی ماں ہو۔ میں تو جیسے تیسے جی لوں گا، لیکن میرے بچوں کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ سائیں یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری جان بھی آپ پہ قربان۔ تمنا بیگم نے تڑپ کے واسق حیدر کا ہاتھ پکڑا۔ سائیں آپ خود کو میری جگہ رکھ کے سوچیں، میں نے اور میری بیٹی نے 8 سال آپ کے بغیر گزارے ہیں۔ میں ان سالوں کا مداوع تو نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ اب تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ واسق حیدر نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی گال پہ اپنے لب رکھے تھے۔ تمنا بیگم نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ مسکان اشب حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو بلیک پینٹ کوٹ پہنے آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آ رہا تھا۔ پورا کمرہ سفید اور بلیک پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ جگہ جگہ کینڈلز جل رہی تھیں۔ ایک ٹیبل پہ کیک پڑا ہوا تھا۔ اشب حیدر نے قریب آتے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ مسکان نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ تمہیں تو بخار ہے، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اشب پریشانی سے بولا۔ کیا بتاتی کہ اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ وہ پارلر میں بھی بمشکل بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اسے ہر حال میں اشب کی خوشی عزیز تھی۔ باقیوں کی طرح وہ اس کا دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ اپنی میکسی کو پکڑتے اس کے کندھے پہ سر رکھتے ہوئے بولی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں مجھے وہ بتاؤ، اشب حیدر اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے بولا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، مسکان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اشب حیدر کو اپنے لیے اتنا پریشان ہوتے دیکھ کے مسکان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ پتہ ہے جب نازکی نے مجھے بتایا کہ وہ منحوس آپ کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے تو میں کئی راتیں سو نہیں سکی تھی۔ مجھے لگا مما کی طرح مجھے بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ میں نے خود کو بہت مضبوط کر لیا، اتنا مضبوط کہ آپ کوئی بھی فیصلہ کریں تو وہ میری شخصیت پہ اثر انداز نہ ہو۔ مجھے اپنی ماما کی طرح سسک سسک کے زندگی نہیں گزارنی پڑے۔ بے شک وہ وقت میرے لیے بہت مشکل تھا، لیکن اس مشکل وقت نے مجھے بہت مضبوط بنا دیا۔ اس کا مطلب تم نازکی کے ساتھ رابطے میں تھیں؟ اشب حیدر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی میں نازکی کے ساتھ رابطے میں تھی، جو مجھے آپ کی پل پل کی خبر دیتی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ یا اللہ، یہ ایسے ہی مسکراتی رہے۔ ہمارے رشتے کی ہمیشہ حفاظت کرنا۔ ہم نے ایک دوسرے کو پانے کے لیے بہت کچھ سہا ہے۔ اشب کہاں کھو گیا آپ؟ مسکان اب مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہارے اندر کھو گیا ہوں، جھانک کے دیکھو۔ اشب حیدر کا کہا بلند ہوا۔ طویل مسافت کے بعد دونوں کے کہے گونجے تھے۔